अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। ताख़ीर से ये व्लॉग करने की माज़रत चाहता हूँ, मगर ये व्लॉग इसलिए भी ज़रूरी था कि कल सुबह सवेरे फिर एक बार फिर खसूसी नशस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत शुरू हो जाएगी और फिर ये जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं इन पर बात नहीं हो सकेगी। तो आज की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अचानक ही अपोजिशन ख़ास तौर पे PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, और दूसरी तरफ PTI के लीडर ऑफ़ अपोजिशन उमर अयूब ने भी चंद शराइत के साथ ये पेशकश बज़ाहिर कबूल कर ली है। और उसके अलावा दूसरी डेवलपमेंट ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से अपीलें दायर की गई थी, उन अपीलों के समाअत के दौरान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अचानक सामने आ गई है और आज उन्होंने भी इस मामले में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी है। तीसरी डेवलपमेंट यह है कि जो वफाकी हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान हैं, उनको खसूसी नशस्तों के केस में बतौर अदालती मुआवन, बतौर अटॉर्नी जनरल एक गैर जानबदार कानूनी मुआवन के तौर पर नोटिस जारी किया गया था, और उन्होंने आज तहरीरी तौर पे मखसूस नशस्तों के हवाले से अपनी मखसूस राय जमा करा दी हैं। वो राय क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो आज कौमी असम्बली में खड़े होके न सिर्फ ये कि PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, बल्कि इस तकरीर के बाद वो अपोजिशन के डेस्कों की जानिब भी गए और PTI के रहनुमाओं और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से फ़र्दन हाथ भी मिलाया। क्या ये दोस्ती का हाथ था जो उन्होंने बढ़ाया, एक सुलह सफ़ाई का हाथ था? सवाल ये पैदा होता है कि अचानक सब कुछ क्यों हुआ। और फिर हमने देखा कि PTI के उमर अयूब जो लीडर ऑफ़ अपोजिशन हैं, उन्होंने भी बज़ाहिर तो बहुत तनकीद की हुकूमत के मौजूदा जो कार्रवाइयाँ हैं उनके कारकुनों के ख़िलाफ़, मगर मुज़ाकरात के लिए सिर्फ़ एक शर्त रखी, और वो ये कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, उनके तमाम कारकुनों को भी रिहा किया जाए। अब बज़ाहिर ये तकरीर और ये उमर अयूब की तरफ से इन शराइत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करना तो एक सियासी अमल है, मगर इसके पस मंज़र में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, और वो आज ही के दिन हुआ है। और शायद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब ये मुज़ाकरात की पेशकश PTI को की, तो उससे चंद घंटे पहले अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में एक करारदाद मंजूर हुई, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो भी कार्रवाइयाँ अपोजिशन के कारकुनों और लीडरों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं उनकी मज़म्मत की गई है। और फिर ईवान नुमाइंदगान की तरफ से जो सबसे बड़ा आज का ऐलान हुआ है वो ये है कि अक्सरियत से पास करदा ये जो करारदाद है, और ये तकरीबन 80% से ज़ायद के जो मेंबरान थे उन्होंने इस करारदाद को अक्सरियत से मंजूर किया है। जो तादाद आई है सामने, मतलब कि 368 जो ईवान नुमाइंदगान के अरकान थे, 368 ने इस करारदाद की हिमायत की है और सिर्फ 7 ने इसकी मुखालफत की है, और 56 जो अरकान हैं उन्होंने एब्सटेन किया है। अब ये 368 जो ईवान नुमाइंदगान के लोग हैं, इसमें ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के जो नुमाइंदगान हैं, ये एक किस्म की बाई पार्टीसन सपोर्ट थी इस करारदाद की। और इस करारदाद के जो आखिरी 2 अहम नुकात हैं वो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि क्या ये करारदाद ही वजह बनी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अचानक मुज़ाकरात की पेशकश PTI को, और फिर अपोजिशन डेस्कों पे जाके उनसे हाथ मिलाना, किसको क्या दिखाना चाह रहे थे। तो इस करारदाद के जो आखिरी 2 नुक्ते हैं उनमें कहा गया है कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान जो हैं अवाम को दबाने की जो कोशिशें हैं उनकी मज़म्मत करता है, और ख़ास तौर पे उनकी जो जमहूरी अमल में शिरकत है और उसको रोकने की जो कोशिशें हैं, और फिर जो हरासा किया जा रहा है, जो इश्तियाल दिलाया जा रहा है, जो तशद्दुद किया जा रहा है, और जो जबरी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं, और इंटरनेट और मवासलात के ज़राए पे जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, या जो बुनियादी इंसानी और शहरी और सियासी हकूक़ जो हैं उनकी जो खिलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं,
امریکی ایوان نمائندگان اس کی شدید مذمت کرتا ہے اور یہ پاکستان کے حوالے سے قرارداد ہے۔ پھر آخر میں کہا گیا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان ہر اس کوشش کی بھی مذمت کرتا ہے کہ جو پاکستان میں سیاسی، انتخابی اور عدالتی عمل جو ہے اس کو سبورٹ یا اس کو پامال کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں۔ اور پھر امریکی ایوان نمائندگان نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو فریقین ہیں، امریکی ایوان نمائندگان جو ہے یہ تمام فریقین سے مطالبہ کرتا ہے، یہ زور دیتا ہے کہ ایک مکمل اور آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں، کہ پاکستان کے جو فروری 2024 میں الیکشنز ہوئے ہیں مبینہ طور پہ ان میں جو مداخلت کے الزامات ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائے۔ ارجز آل، اور ارجز آل میں اس میں امریکی حکومت کو بھی یہ ایوان نمائندگان کہہ رہا ہے، پاکستانی حکومت کو بھی یہ ایوان نمائندگان کہہ رہا ہے کہ جو الزامات ہیں فروری 2024 کے الیکشن میں مداخلت کے اور دھاندلی کے، ان کی تحقیقات کرائی جائے۔ اب پہلے بات کرتے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کی کیا اہمیت ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی یوں تو قراردادیں منظور ہوتی رہتی ہیں، فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، دوسرے ممالک میں جہاں جہاں بھارت میں جو مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم ہوتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اسی طرح امریکہ کی بھی ایک پارلیمنٹ ہے اور وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ قرارداد منظور کرتے ہیں پوری دنیا میں ہونے والے معاملات کے اوپر، چاہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، چین کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے، مختلف ممالک کے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ امریکی حکومت کا موقف ہے، مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ امریکی حکومت جو ہے اپنے ایوان نمائندگان کی اتنی بھرپور اور بڑی تعداد میں جو یہ قرارداد جس اکثریت سے منظور کی گئی ہے اس کو نظر انداز کر دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں ریپبلکن پارٹی کے بھی لوگ ہیں، ڈیموکریٹ پارٹی کے بھی لوگ ہیں۔ اب امریکی حکومت پہ ایک پبلک پریشر، امریکہ کی عوام کا پریشر پڑے گا کہ ایوان نمائندگان میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے، تو obviously اب ہوگا یہ کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی پریس کانفرنس میں جب یہ سوال ہوگا اس قرارداد کے حوالے سے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے گا کہ ایوان نمائندگان کی جو قرارداد ہے اس کی ایک اہمیت ہے، اور پھر اس کے بعد امریکی حکومت کی طرف سے بھی ایوان نمائندگان کی اس قرارداد کو بنیاد بنا کے پاکستانی حکومت کو یہ کنوے کیا جا سکتا ہے کہ یہ قرارداد ہے تو آپ اس پہ غور کریں۔ اب امریکہ کی حکومت یا امریکہ کے حکومتی ترجمان نے براہ راست پاکستان میں ہونے والے سیاسی عمل پہ کبھی کمنٹ نہیں کیا، اور ہم دیکھتے رہیں کہ دفتر خارجہ جو امریکہ کا ہے ان سے سوالات بھی ہوتے رہے، مگر کبھی براہ راست انہوں نے مذمت کا لفظ استعمال نہیں کیا ان الزامات کے حوالے سے جو پاکستان کے فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے اپوزیشن اور خاص طور پی ٹی آئی کی طرف سے لگائے جاتے رہے ہیں۔ یہ اب مذمت کا لفظ یوز کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو کہا گیا ہے اس قرارداد میں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سیاسی عمل میں مداخلت ہو رہی ہے، عدالتوں کو سبورٹ کیا جا رہا ہے، یہ کبھی امریکی حکومت نے ایسے براہ راست نہیں کہا۔ مگر اب اس قرارداد کے ذریعے ایک لحاظ سے جو امریکی حکومت کی جو ڈیموکریٹس ہیں جو امریکی حکومت میں ہیں انہوں نے یہ پاکستانی حکومت کو کنوے کر دیا ہے۔ اچھا، یہ کنوے کیوں کیا گیا ہے اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اس قرارداد کے منظور ہوتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف بھاگم بھاگ پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے ایک دم سے پیشکش کر دی، پی ٹی آئی کو مذاکرات کی، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہاتھ ملانے جو ہیں اپنی ویڈیو بنوانے اور شاید امریکی انتظامیہ کو بتانے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے چلے گئے؟ اور کیا یہ حکمت عملی ہے کہ جو تعلقات امریکہ کے پاکستان کی اکثریت عوام سے خراب ہوئے تھے ان تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اب امریکی حکومت نے براہ راست کچھ کہنے کی بجائے ایوان نمائندگان کے ذریعے جو ہے ایک چیز کنوے کر دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی نے بھنگڑے ڈالے، اس پہ جشن منایا ہے۔ اب پی ٹی آئی یہ تو نہیں کہے گی کہ یہ امریکی سازش ہے یا امریکی مداخلت ہے، یہ تو اب ان کے حق میں ایک قرارداد ہے، اور ویسے بھی پی ٹی آئی کی بڑی محنت ہے، بڑا سرمایہ لگا ہے امریکہ میں لابنگ فرمز کے اوپر، تو امریکی حکومت کا بھی اب یہ مفاد تھا کہ وہ پاکستان کے جو بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی ہے اور جس کو عوام کی بڑی سپورٹ بھی حاصل ہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے۔
اب امریکہ براہ راست اپنے کسی سفارتکار کے ذریعے، جیسے غلطی وہ کر چکا تھا ڈونلڈ لو جو ان کے سفارتکار تھے، انہوں نے پاکستانی سفیر عابد مجید سے کوئی گفتگو کی اور اس میں کچھ ڈائلاگ ایسے بولے جو پاکستانی سفیر کے مراسلے میں ایک سائفر کی شکل میں پاکستان آئے تھے، اس سے یہ بو آئی، ایک سازش کی اور بو آئی ایک مداخلت کی، جس پہ امریکی سفیر کو بلا کے احتجاجی مراسلہ بھی تھپایا گیا تھا۔ اب امریکی حکومت اس طرح براہ راست سفارتکار کے ذریعے تو یہ باتیں نہیں کہلوا سکتی تھی، تو اب انہوں نے ایک نیا راستہ ڈھونڈا، اور وہ راستہ یہی تھا کہ کانگریس کے ذریعے یہ چیز کی جائے۔ اور کانگریس کو ویسے بھی یہ جچتا بھی ہے کہ سیاسی عمل کے بارے میں دوسری، اور پھر کانگریس کی طرف سے قرارداد جو ہے اس طرح براہ راست مداخلت تصور نہیں کی جا سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو رد عمل دیا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور امریکہ کو جو ہے پاکستان کے اپنے بہتر ہونے والے تعلقات پہ فوکس کرنا چاہیے، اور پاکستان کی سیاسی معاملات پہ امریکی کانگریس کی جو قرارداد ہے دفتر خارجہ کے مطابق ایک انتہائی غیر ضروری قرارداد ہے۔ بہرحال جی، پی ٹی آئی کے لیے تو شاید یہ اہم ہوگی الیکشن 2024 کے حوالے سے جو مذمت کی گئی ہے دھاندلی کے الزامات کے اوپر، تو مگر پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اس میں انٹرنیٹ پہ جو پابندیاں ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ کتنے ماہ سے بند ہے، نہ کوئی عدالت جو ہے وہ اتنی بااختیار نظر آتی ہے کہ کیسز چل بھی رہے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہی، اور نہ ہی حکومت اس موڈ میں نظر آتی ہے کہ ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم کو یا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پہ جو پابندیاں لگتی ہیں ان کو فوری طور پہ اس حوالے سے کوئی علی اعلان کوئی فیصلہ کرے۔ تو یہ قرارداد عوام کے لیے بھی بڑی اہم ہے، اور اس قرارداد کی وجہ سے جیسے میں نے اب شروع میں کہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ پینک موڈ میں گئے، اور لگتا یہ ہے کہ امریکہ کی حکومت نے اپنی ایوان نمائندگان کی اس قرارداد کے ذریعے پاکستان کی حکومت کو، حکمران جماعتوں کو، نون لیگ اور پیپل پارٹی کو، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو، دونوں کو بظاہر کوئی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، بظاہر ایک وارننگ دی ہے کہ آپ دونوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ اب اس وارننگ کا آبویسلی جو فائدہ ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہوگا، اور پی ٹی آئی کے جو تعلقات امریکہ سے ڈونلڈ لو کے بیان کی وجہ سے خراب ہوئے تھے، اب ایوان نمائندگان کی اس قرارداد کی وجہ سے بحالی کی طرف جا سکتے ہیں۔ امریکہ ویسے بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک پاپولر جماعت کو اور عوام کی جس کے پیچھے اتنی بڑی سپورٹ ہے اس کو ساتھ پبلکلی اس کا ساتھ نہ دے، یا اس کی طرف سے لگائے گئے سنگین الزامات پہ کوئی رد عمل نہ دے۔ جو کام حکومت بہرحال خود نہیں کر سکتی تھی وہ ایوان نمائندگان نے کر دیا، اور اب ہوگا یہ کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ہوں گے، اور یہ صرف ایک رسمی کارروائی تھی کہ وزیر اعظم کی طرف سے پیشکش ہونی ہے، عمر ایوب کی طرف سے کہہ رہا ہے کچھ بندے رہا کرو، اور کچھ بندے ہو سکتا ہے رہا ہو بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے عدالت کی طرف سے فیصلے بھی آ جائیں، اور کم از کم شہباز شریف یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں رہا کرنا پڑا امریکہ کے دباؤ میں۔ عدالت کو بھی ایک قسم کا ایوان نمائندگان کی اس قرارداد کے ذریعے عدالتوں کو بھی بڑا واضح اور ٹھوس پیغام چلا گیا ہے، اور ویسے بھی عمران خان کے باہر آنے کے امکانات اس لیے بڑھ رہے تھے کہ اب ان کے خلاف جو باقی ماندہ کیسز ہیں ان کے فیصلے بھی، ایک توشہ خانہ والا تھا، ایک وہ عدت میں نکاح والا معاملہ تھا، سائفر کیس میں وہ ویسے بری ہو چکے ہیں جس کے خلاف سپریم کورٹ میں اب حکومت اپیل میں آ گئی ہے۔ تو ان چند کیسز کے بعد تو عمران خان نے ویسے بھی باہر آنا تھا، تو اب امریکہ کی طرف سے یہ جو انٹری ڈالی گئی ہے اس سے تاثر پھر بھی یہ رہے گا کہ یہ حکومت نے ہی کچھ کنسیشن دی ہے پی ٹی آئی کو، اور امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے حوالے سے پاکستانی عوام کے اندر جو نفرت یا غصہ پیدا ہوا تھا اس کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے کرنے کے دوران جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا جو حکومت ہے، جو حکمران جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ایک قسم کا ان کا بھی اس پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی رہائی میں یا ان کے ساتھ مصالحت میں ان کے اپنی ایشورنسز ان کو بھی مل جائیں۔ تو اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں حکومت کے بیچ میں اور پی ٹی آئی کے بیچ میں، تو امریکہ کے انٹرسٹ بھی سیف گارڈ ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بظاہر کچھ گارنٹیز ملی ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت اگر باہر آتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ کے اس واضح پیغام کے بعد اب پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کی جائے گی۔ لیٹ سے اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو وہ کسی قسم کا ایسا تاثر نہیں دیں گے کہ وہ باہر آتے ہی کوئی انقلاب لے آئیں گے، یا فوج کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے، یا حکومت کے خلاف کچھ کریں گے۔ لگتا یہ ہے معاملات اب جو ہیں امریکہ کی مداخلت کے بعد نارملسی کی طرف جائیں گے،
پی ٹی آئی اور امریکہ کے تعلقات بھی بحال ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے کسی قسم کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ تحریک نہ چلانے کے بھی بظاہر ایک قسم کی ایشورنس دی جائے گی۔ اور عمران خان کے باہر آنے کے بعد جو ہیں وہ حکومت کو، موجودہ حکومت کو کسی قسم کا عدم استحکام کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ بظاہر اس بات کی بھی یقین دہانی تمام فریقین سے لے لی گئی ہے، اور وہ یہ یقین دہانی کون لے سکتا ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اوپر اللہ ہے اور نیچے امریکہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اب لگ رہا ہے کہ اس سارے عمل میں امریکہ کا جو ایک امیج ڈیمیج ہوا تھا پاکستانی پبلک میں، وہ اب بڑی تیزی سے بحال بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ معاملات بھی لگتا ہے کہ جلد طے ہو جائیں گے۔ اگر تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ ایوان نمائندگان نے کہا ہے، تو اس بات کا عین امکان ہے کہ کچھ سیٹیں واپس پی ٹی آئی کو ملیں گی، اور یہ جو پیغام اس امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے ذریعے عدالتوں کو گیا ہے، تو یہ بھی ایک بڑے کروشل موقع پہ یہ پیغام گیا ہے۔ اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ جو ہے لگتا ہے کہ اس ایوان نمائندگان کی قرارداد کے بعد اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملتی یا سنی اطاعت کونسل کو نہیں ملتی، تو کم از کم یہ مخصوص نشستیں اب مشکل ہوگا کہ وہ اٹھا کے جو اضافی نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو دے دی جائیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ریکنسیلیشن نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آئینی ترمیم، اور آئینی ترمیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کنسنسس یا اتفاق کے بغیر اگر ہوگی کوئی بڑے پیمانے پہ، تو پھر یقینی طور پہ حالات پھر عدم استحکام کی طرف جائیں گے۔ اور امریکہ کی جو انٹری ہے، اس انٹری کے بعد لگتا نہیں ہے کہ یہ تمام معاملات اب پہلے سے طے شدہ نہیں ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان باہر بھی آ سکتے ہیں جلد ہی، اور عمران خان جو ہیں کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، اور شاید ان کو جو تھوڑی بہت انویسٹیگیشن ہوں گی 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے، جو الیکشن ٹرائبونلز جو ہیں وہ تھوڑے متحرک ہوں گے، اور 10 15 20 سیٹیں پی ٹی آئی کو بھی مل سکتی ہیں، اور ساتھ ہی اگر مخصوص نشستیں نہیں تو کم از کم دوسروں کو بھی نہیں ملیں گی۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک پرامن اور پیسفل ٹرانزیشن ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس میں پی ٹی آئی بھی وفاق کے اندر حکومت بنا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اتحادی بھی شامل ہو جائے۔ تو یہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوگی جس میں شاید اس بات کی بھی ایشورنس لی گئی ہے لی جائے گی کہ تحریک انصاف جو حکومت بنائے گی، اور اس میں ضروری نہیں کہ عمران خان وزیر اعظم ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے نون لیگ نے حکومت بنائی اور یہ ضروری نہیں تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو سکتا ہے عمران خان نواز شریف کی طرح خود ہی کہہ دیں کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، مگر ڈیفینیٹلی حکومت ان کی ہوگی۔ تو یہ معاملات اب تھوڑا سا اسٹریم لائن ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ویسے بھی جو معاشی حالت ہے بڑی خراب ہے، اور اگر یہ ایک جو پیسفل ٹرانزیشن ہوتی ہے اور کچھ سیٹیں واپس ان کو ملتی ہیں، تو اس کے بعد کسی قسم کی جو انتقامی کارروائی ہے پی ٹی آئی اقتدار میں آنے کے بعد وہ بھی شاید اس طریقے سے نہیں کر پائے گی۔ اب اس میں فوج کا کیا انٹرسٹ ہے؟ فوج کا انٹرسٹ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ فوج کے خلاف ایک جو فیلنگ پیدا کی گئی پی ٹی آئی کے نوجوان نسل میں، کارکنوں کے اندر، ایک تو اس فیلنگ کو فوری طور پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ختم کرنا ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف پی ٹی آئی کی قیادت کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو پھر اپنی فوج کے خلاف بھی اس کو یہ غصہ تھوکنا پڑے گا۔ تو کارکن تو آبویسلی باہر آئیں گے جب پی ٹی آئی کی اپنی حکومت واپس آئے گی، تو وہ پھر اپنا بطور ایک حکومت اپنا اختیارات بھی استعمال کرے گی، اور بہت سے معاملات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس حکومت کے آرڈرز کو اور اس حکومت کے اعلانات کو ایک طے شدہ پلان کے تحت وہ آنر کرے گی، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بڑی تعداد میں پھر بعد میں بھی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ تو یہ سارا ایک جو چیزیں آپ سامنے ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی اور عمر ایوب صاحب کا مشروط جو مذاکرات پہ آمادگی کا اظہار تھا، یہ سب کچھ کوئی آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہیں۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو اب جو ہے امریکی حکومت کے اپنے سٹیکس بڑے ہائی ہیں، اور وہ شاید پاکستان کے اندر جو ایک اینٹی امریکنزم بہت بڑھ چکی ہے بیکاز آف پی ٹی آئی نے جو ایلیگیشن لگائی ہیں اور سب کچھ، اس کو ریڈیوس کرنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ شاید امریکہ کے جو علاقائی مفادات ہیں، انڈیا، چائنا، اور ان حالات میں
امریکہ کو واپس اس جگہ پہ اپنا فٹ ہولڈ چاہیے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ ایبسولوٹ ناٹ جو ہے، جو عمران خان نے امریکہ کو 8 دنوں کے حوالے سے کہا تھا، وہ جاری رہے گا یا وہ پھر خاموشی سے جاری رہے گا یا علیہ اعلان جاری رہے گا، یہ بھی ایک بڑا ایک اہم سوال ہوگا، کیونکہ امریکہ کے جو خطے میں جو مفادات ہیں وہ ابھی بھی جو ہیں ان کی عملی اور فزیکل پریزنس کے بغیر شاید ان کا تحفظ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری جو 2 اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کہ ان کو فریق بنایا جائے مخصوص نشستوں کے کیس پہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے کہیں سوئی رہی ہے، نہ تو پہلے وہ الیکشن کمیشن میں بطور پی ٹی آئی وہ گئی کہ جناب ہم نے بطور پارٹی الیکشن لڑا۔ وہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ گئے تھے لیکن ان کو سنا نہیں گیا تھا اس طریقے سے، اور ان کی پٹیشن کہیں سپریم کورٹ میں آئی، اس پہ اعتراض لگے، وہ واپس ہوگی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ اتنی افراتفری تھی کہ اس میں پی ٹی آئی والوں سے بھی بڑی غلطیاں ہوئیں، تو پی ٹی آئی کہیں نہ الیکشن کمیشن میں پہلے مخصوص نشستوں میں فریق بنی، نہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں بنی اور نہ وہ سپریم کورٹ میں بنی۔ اب جب کہ ریمارکس آنا شروع ہوئے جیسے حسن اللہ کی طرف سے، جیسے منیب اختر کی طرف سے، جیسے عائشہ ان کی طرف سے، جس میں یہ تاثر ملا کہ شاید وہ سب ججز بھی یہ سمجھتے ہیں یہ سب کہ پی ٹی آئی اہم ترین فریق ہے اور پی ٹی آئی نے بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے جب بھی سنی اتحاد کونسل کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے انہیں سنب کیا، انہیں ٹوک دیا کہ آپ کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ کیسے پی ٹی آئی کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں بات نہیں کرنے دیتے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ مگر پھر الیکشن کمیشن کے جب باری آئی تو انہوں نے پی ٹی آئی کی پالیسیوں کے حوالے سے کافی کچھ کمنٹ کیے، جس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنی ایک درخواست دائر کی ہے کہ ہمیں بھی سنا جائے، ہمارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو بقول پی ٹی آئی کی وہ درست نہیں ہیں، تو ہمیں سنا جائے، ہمارا موقف بھی لیا جائے۔ عام طور پہ روایتی طور پہ جو اپیل میں پارٹیاں آتی ہیں، جو نیچے عدالت میں فریق ہوتے ہیں، صرف وہی اپیل میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ اپیل جو ریسٹرکشن ہے سپریم کورٹ کی۔ مگر یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر کسی بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر ایک ایسے فریق کے خلاف فیصلہ آ جائے جو اس ہائی کورٹ میں فریق نہیں تھا، تو وہ اپیل میں وہ فریق کو بھی پھر سپریم کورٹ اگر اجازت دے تو وہ پھر فریق اس کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی جو ہیں سننے کی اجازت دیں گے؟ کیونکہ یہ معاملہ اب درخواست دائر ہو گئی ہے اور کل صبح جب یہ کیس لگے گا 13 رکنی فل کورٹ کے سامنے تو آبویسلی پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ بھی دلائل دیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ہمیں بھی سنا جائے۔ تو کیا چیف جسٹس جو ہیں ان کو سنیں گے؟ کیونکہ کل بظاہر آخری دن ہے اور کل حکم جو ہے محفوظ بھی ہو سکتا ہے مخصوص نشستوں پہ۔ اٹارنی جنرل نے اپنی تحریری معروضات دے دی ہیں جو آج میں وہ بھی ان پہ بھی بات کریں گے، لیکن کل کا دن بڑا کروشل ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بولنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ پی ٹی آئی نے جو درخواست دی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اس کے اندر پہلی بار پی ٹی آئی نے جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کسی بھی عدالت پہ اپنا موقف پیش کیا، اور اس میں انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ بتائی ہے کہ یہ جتنے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر پی ٹی آئی کے تھے تو پھر سنی اتحاد کونسل میں کیوں گئے، کیونکہ ججوں نے بھی یہ بات کی تھی۔ پھر انہوں نے اگر وہ چلے بھی گئے تھے اسمبلی کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ بطور پارٹی انہوں نے الیکشن لڑا، تو وہ پھر دوبارہ اگر وہ ایز این انڈیپینڈنٹ گئے تھے تو سنی اتحاد کونسل میں کیوں گئے؟ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے واپس آزاد الیکشن لڑ کے۔ تو اس حوالے سے جو غلطیاں ہوئی پی ٹی آئی سے تو اس کا بھی پہلی بار پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ کن حالات میں غلطیاں ہوئی۔ اس کا ایک پیراگراف بڑا انٹرسٹنگ ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے دائر فریق بننے کے لیے درخواست جو دائر کی گئی ہے اس کے ایک پیراگراف میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے وہ ریٹرننگ افسروں کے پاس جو ہے 13 جنوری کو شام 4 بجے تک جمع کرانے تھے، کیونکہ ایک ڈیڈ لائن تھی جو الیکشن کمیشن نے مقرر کی تھی کہ جو پارٹیاں الیکشن ٹکٹ دے رہی ہیں امیدوار وہ 4 بجے تک اپنے ٹکٹ جمع کرا دیں جو کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے تھے، تو 4 بجے کی ڈیڈ لائن تھی۔ مگر پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ تھی وہ الیکشن کمیشن کی پٹیشن بھی سن رہی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جس میں جو تھے وہ پی ٹی آئی کی جو سیٹیں تھیں وہ پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، سپریم کورٹ نے 13 جنوری کو اس کا بہت لیٹ نائٹ فیصلہ کیا، لیٹ ایوننگ فیصلہ کیا۔
تو جب وہ بہت لیٹ ہو گئے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی پھر سپریم کورٹ کے اس تاخیر سے ہونے والے فیصلے پہ رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی کہ امیدوار جو ہیں وہ اپنے ٹکٹ جو ہے جمع کرا سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر یہ اس بات کا امکان بڑھ گیا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ جب نہیں آ رہا تھا، رات بہت لیٹ ہو رہی تھی، کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ختم کر دیں. اور 4 جب بج گئے تو جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ الجھن کا شکار ہوگی کہ اب ہم کیا کریں. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا فیصلہ آئے گا، اور اس کنفیوژن کے اندر اور اس امکان کے پیش نظر کہ جو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں تمام کے تمام ان کو نشان ان سے چھن جائے گا، اس خدشے اور خوف کے اندر اس میں پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اور سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے رجسٹر تھی اس کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا، اور جتنے بھی ٹکٹس ہیں وہ پی ٹی آئی نظریاتی کے طرف سے جاری کی گیا ہے تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، اور پی ٹی آئی نظریاتی کے جو ٹکٹس سے وہ ریٹرننگ افسروں کو جمع کرانے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، اور جو ایک قانونی تقاضا ہے ایفیڈیوٹ دینے کا کہ میں اس پارٹی کے ٹکٹ سے لڑوں، وہ ایفیڈیوٹ بھی جمع کرا دیا. اور یہ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ جو بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو کم از کم ایک مشترکہ سمبل تو الاٹ ہو جائے نا، کوئی ایک سمبل الاٹ ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ پی ٹی آئی ہے، چاہے اگر بلہ نہیں بھی تھا کوئی اور سمبل لیکن ایک الاٹ ہو جاتا. تو اس لیے وہ جلد بازی میں پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جو ہیں وہ ان کی طرف سے جاری کیے گئے اور وہ جمع کرا دیے گئے. مگر بعد میں پی ٹی آئی نظریاتی کے جو ایک لیڈر تھے وہ پتہ نہیں ان پہ کیا دباؤ تھا، کیا پریشر تھا، اس پٹیشن کے مطابق انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم تو جو ہے اور کیا کہ ہم نے تو یہ ٹکٹ جاری نہیں کیے، اور وہ ٹکٹ جاری کرنے سے جو ہے وہ منکر ہو گئے، انکاری ہو گئے، جس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے تمام ریٹرننگ افسروں کو یہ آرڈر کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی نظریاتی کا کوئی بھی ٹکٹ جو ہے وہ امیدواروں سے وصول نہ کیا جائے. تو یہ وہ افراتفری تھی، یہ وہ کیوٹک سچویشن تھی جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اعلان میں تاخیر کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی. اور لمحہ بلمحہ اب دیکھیں نا 4 بجے تک جو ہے ڈیڈ لائن تھی الیکشن کمیشن کی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں آیا کہ یہ سمبل رہے گا یا نہیں، اور پھر 12 بجے تک کی ایکسٹینڈ کر دی گئی. اور اس کنفیوژن میں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھر جلدی پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جمع کرائے، اور بعد میں پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین سے پریس کانفرنس کروا دی گئی جیسے باقیوں سے ہو رہی تھی، اور وہ بھی مکر گئے. تو اس الجھن میں ساری غلطیاں ہوئیں. تو یہی پی ٹی آئی نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو الجھایا گیا اس طرح کے معاملات میں، جس میں خاص طور پہ جو سپریم کورٹ کا رول تھا 13 جنوری کے فیصلے کا، وہ سب سے بڑھ کے تھا. اور پھر اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ڈسکشن کی ہے اور کہا ہے کہ جو آرٹیکل 51 ہے جس میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا ذکر ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بطور پارٹی الیکشن لڑا تھا، اور یہ رائٹ جو ہے مخصوص نشستوں کا اصولی طور پہ جو ہے پی ٹی آئی کا بنتا ہے. تو یہ اب درخواست لگتا نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز سے اسے الاؤ کریں گے، لیکن اگر یہ الاؤ نہ ہوا تو 13 رکنی بینچ ہے، آبویسلی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں سے اکثریت پی ٹی آئی کو سننا چاہتی ہے یا نہیں. اور اگر پی ٹی آئی کو اگر نہ سنا گیا اور پی ٹی آئی کی درخواست اٹھا کے اگر باہر پھینک دی گئی تو پھر یقینی طور پہ ایک اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی پہ، خاص طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز کی کریڈیبلٹی پہ، کہ جو خود بار بار کہتے رہے کہ آپ تو پی ٹی آئی کے وکیل نہیں ہیں، پی ٹی آئی خود کدھر ہے. تو اب جب پی ٹی آئی آ گئی ہے اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز اگر اس کو اجازت نہیں دیتے فریق بننے کی، تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے بینچ کے اندر سے بھی پھر آوازیں اٹھے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہوگی یہ دیکھنے کی کہ 13 ججز میں سے اکثریت ججز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں، اس کے حق میں فیصلہ کرنا تو بات کی بات ہے. دوسرا اٹارنی جنرل صاحب نے جو کہ ایک وفاقی حکومت کے اٹارنی جنرل ہیں، مگر سپریم کورٹ کے جو قواعد ہیں ان کے تحت کبھی کبھی اٹارنی جنرل جو ہے وہ وفاقی حکومت کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے ایک معاونت کے لیے بھی اس کو ڈائریکٹ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ ملک کے سب سے بڑے قانون دان ہیں، چیف لا آفیسر ہیں، تو آپ حکومت کے موقف کو چھوڑیں، آپ بطور قانون دان ہمیں اسسٹ کریں سپریم کورٹ کو کہ کسی بھی قانونی سوال میں آپ کی کیا رائے ہے. تو بظاہر تو اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان نے ایک غیر جانبدارانہ معاون کے طور پہ عدالت کو اسسٹ کیا، کیونکہ ان کو رول 28 کے تحت نوٹس جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے، مگر بیچ میں انہوں نے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو اضافی سیٹیں دینے کی حمایت کی ہے اپنے پوری تحریری دلائل جو انہوں نے جمع کرائے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے خاص طور پہ آرٹیکل 51 کو،
اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جو جنرل سیٹ کی کل تعداد ہے اس میں جو جنرل سیٹ جیتی جاتی ہیں اور سیکیور کی جاتی ہیں 1/سیکیور، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ جیتی جاتی ہیں اور سیکیور کی جاتی ہیں، یہ نہیں ہے، اس میں لکھا ہے 1/ مطلب یہ کہ یا تو جیتی جاتی ہیں یا سیکیور کی جاتی ہیں۔ تو اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ یہ جو 1/سیکیور ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ جیتی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد سیکیور کی جاتی ہیں، حالانکہ سلیش کو جو ہے وہ اینڈ کے طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ یعنی کہ جیتنا ضروری ہے پارٹی کا اور کچھ سیٹیں تب جا کے ان کو مخصوص نشستیں سیکیور ہوں گی۔ تو بہرحال اٹارنی جنرل صاحب نے اپنا ایک کوئی ریاضی کا فارمولہ بھی دے دیا ہے کہ یہ جتنی بھی جنرل سیٹس ہیں ان میں صرف ان سیٹس کو ٹوٹل کیا جاتا ہے جن کے لیے مخصوص نشستیں ملنی ہیں کہ جو سیٹیں سیاسی جماعتوں نے حاصل کی ہوتی ہیں، یعنی کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی بطور سیاسی جماعت آئے، انہوں نے سیٹیں جیتی، اس لیے مخصوص نشستیں بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی کی جیتی ہوئی ٹوٹل جنرل سیٹوں کو ملا کے اس کی پروپورشن بنا کے پارٹیوں کو دینا ہے، جبکہ آزاد جو ہیں وہ تو کسی گنتی میں نہیں ہیں بقول اٹارنی جنرل کہ ان کو تو آپ گن ہی نہیں سکتے۔ مگر اٹارنی جنرل نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اپنی تحریری معروضات میں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، کیا اس سے پارٹی سٹیٹس چھینا جا سکتا تھا یا نہیں، یا پی ٹی آئی اگر پارٹی تھی تو کیا الیکشن سمبل اسے نہ دینے کا مطلب ہے کہ وہ اس نے بطور پارٹی الیکشن ہی لڑا۔ اٹارنی جنرل نے اس سوال کا بالکل جواب نہیں دیا، اور میرے خیال میں یہ بڑا اہم سوال تھا، مگر ہو سکتا ہے کل اٹارنی جنرل سے اس سوال کا جواب بھی مانگا جائے۔ تو یہ اٹارنی جنرل کی معروضات تھی، اور دیکھیں اب کل کیا ہوتا ہے۔ مگر ایک بار پھر لگتا یہ ہے کہ ایوان نمائندگان جو امریکہ کا ہے، بہت سے اس نے اپنی قرارداد کے ذریعے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جس سے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور لگتا ہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، ہماری عدالتیں اور ہمارے جو حکومت ہے وہ امریکہ کی لائن میں حاضر ہو گئی ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔